हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुशबाश होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ जो है ना मुझे दिल ही दिल में कोस भी रहे होंगे कि कहाँ गई भाई मैं अपना बनाने की लास्ट एपिसोड्स को लेकर। तो यार सॉरी, पिछले दिनों काफ़ी नॉवेल्स जो हैं वो चल रहे थे यूट्यूब पर और सबकी जो है ना लास्ट एपिसोड आनी थी, तो बारी बारी उन सब नॉवेल्स को कंप्लीट करने में लगी हुई थी मैं। पहले आशुफ्ता दिल कंप्लीट किया, फिर मेरे सामने वाली खिड़की में मेरे मेहरबां। तो अब फाइनली बारी है अपना बनाने की, और अपना बनाने के बाद जो है कहीं प्यार ना हो जाएगी। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ अपना बनाने की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। इसके बाद जो है लास्ट एपिसोड होगी, और लास्ट एपिसोड पक्का पक्का प्रॉमिस कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी, यानी कि संडे को ये नॉवेल कंप्लीट हो जाएगा। सो इंतज़ार बहुत किया है आप लोगों ने इस नॉवेल के दौरान, जिसके लिए मैं दिल से माज़रत खा हूँ। सॉरी, रियली सॉरी कि आप लोगों को बहुत इंतज़ार करवाना पड़ा। और सच बताऊँ, ये इंतज़ार सीमा आपी की तरफ से नहीं था, ये इंतज़ार आप लोगों को मेरी वजह से करना पड़ा, क्योंकि जो है उन्होंने तो मुझे 2 हफ़्ते पहले नॉवेल लिख कर दे दिया है। एपिसोड जो है मैंने ही लेट रेडी की है आप लोगों के लिए। अल्लाह, चलें, सॉरी यार, जो है ना आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाती और बढ़ती हूँ सेकंड लास्ट एपिसोड की जानिब। मगर उससे पहले आप कर लें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लें बेल आइकॉन को, ताकि आप अपना बनाने की लास्ट एपिसोड को भी इंजॉय कर सकें। सो फिर फाइनली बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। अपना बना ले, रिटन बाय सीमा शाहिद, सेकंड लास्ट एपिसोड। वो हाथ में अपना बैग लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर निकली तो चारों तरफ गहरे बादल छाए हुए थे और तेज़ बारिश हो रही थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में वक्त देखा। अभी दोपहर हो रही थी। यूसुफ यकीनन इस वक्त ऑफिस में होंगे। वो सोचती हुई टैक्सी स्टैंड तक आई और एक टैक्सी मुंतखब करके अपना बैग पीछे रख कर खुद भी पीछे बैठ गई और ड्राइवर को यूसुफ के ऑफिस की बिल्डिंग का एड्रेस दिया। ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुंचकर उसने ड्राइवर को किराया अदा किया और अपना बैग लेकर नीचे उतरी। बैग को साथ साथ घसीटती हुई वो ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुई थी। अभी कुछ अरसे पहले ही तो उसे यूसुफ इधर लाया था और उसने इसका तारुफ बहैसियत मिसेस यूसुफ के अपने सारे स्टाफ से करवाया था, इसीलिए उसे अंदर जाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। यूसुफ के केबिन के पास पहुंचकर उसने बैग फर्श पर रखा, एक हाथ से अपना लिबास खींचकर उसकी शिकनें दुरुस्त की, फिर अपने बालों में हाथ फेर कर उन्हें दुरुस्त करके अपने खुश्क होते लबों पे ज़ुबान फेरती हुई वो ऑफिस में दाखिल होने लगी थी कि यूसुफ का सेक्रेटरी करीम उसे देखकर पास आ गया। गुड आफ्टरनून मैम, उसने ताज़ीम से उसे विश किया। गुड आफ्टरनून, अनाफिया ने जवाब देकर दरवाजे की नॉब पर हाथ रखा ही था कि करीम बोल उठा। मैम, आपको कोई काम है या ऑफिस से कोई फाइल चाहिए तो मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर अनाफिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। नहीं, कोई काम नहीं, बस मुझे मिस्टर यूसुफ से मिलना था। अनाविया की बात पर करीम ने हैरत से इसे देखा कि ये कैसी बीवी थी जिसे पता ही नहीं था कि उसका शौहर ट्रिप पर बाहर था। मैम, सर यूसुफ तो कल ही इस्तांबुल से बाहर गए हैं। करीम की बात सुनकर अनाविया का दरवाजे पर रखा हाथ ढीला पड़ा। वो मैं शहर से बाहर गई हुई थी, मेरे वालिद बहुत बीमार थे। मैं तो अभी वापस आई हूँ। वो कोशिश करने लगी कि कोई अच्छा सा रीज़न दे सके कि क्यों उसे अपने शौहर के बारे में वो किधर कहाँ क्यों है पता नहीं, ताकि उसके ऑफिस का स्टाफ कुछ गलत या उल्टा सीधा ना सोचे। ओह, शायद इसीलिए सर आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप शायद हॉस्पिटल में होंगी और उधर फ़ोन अलाउ नहीं होते। वैसे सर कल ही निकले हैं, मिस नेहर भी उनके साथ थी। करीम ने तफसील से जवाब दिया। वो जब
اس کی غیر موجودگی کے بارے میں جان چکا تھا تو پھر نیہر کو لے کر کدھر گیا تھا؟ کہیں وہ اناویہ کا دل رکا، کہیں وہ نیہر سے شادی کرنے کے لیے تو شہر سے باہر نہیں گیا۔ اس نے سوچا ہو کہ اناویہ تو اسے چھوڑ کر چلی گئی، اب ان دونوں کا راستہ صاف ہے۔ میم، آپ کے والد کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کریم کے سوال پر وہ چونک کر اپنی سوچوں سے نکلی۔ جی، اب وہ بہت بہتر ہیں۔ کریم، آپ مجھے ایک فیور کریں گے؟ اناویہ نے اس سے پوچھا۔ یس میم، حکم کیجیے۔ کیا آپ بورک کو کال کر کے مجھے یہاں آفس سے پک کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ اناویہ نے ہاتھ مسلے کہ وہ تو اپنا فون تک یہیں چھوڑ گئی تھی۔ شیور میم، آپ سر کے آفس میں بیٹھے، میں بورک کو کال کرتا ہوں اور آپ کے لیے گرم گرم کافی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یوسف نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو پورے آفس میں اناویہ کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اس کی میز پر ہاتھ پھیرتی ہوئی اس کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کریم اس کے لیے فریش کریم، بھاپ اڑاتی کافی سامنے رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے میز کی سائڈ پر رکھی یوسف کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار ہم اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں اور عقل کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ عقل کا دامن چھوڑ کر جذبات کے دھارے میں بہہ جاتے ہیں ان کے ساتھ پھر آسانیاں نہیں ہوتی۔ یہی تو اناویہ کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا تھا اگر وہ پہلی بار گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جاتی؟ کیا تھا اگر وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی؟ پھر بھی اللہ نے اس پر کرم کیا اور اسے عذرا بے اور یوسف سے ملوا دیا، ورنہ اگر وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی تو؟ یوسف نے اس سے نکاح کیا، اسے اپنی زندگی میں شامل کیا۔ کیا تھا اگر وہ جلنے کوہنے کے بجائے یوسف سے صاف نیہر کے بارے میں پوچھ کر ساری بات کلیئر کر لیتی؟ ہم اپنی زندگی میں مشکلات خود کھڑی کرتے ہیں، ورنہ اگر سیدھے راستے پر چلیں تو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب آفس کی میز پر رکھا انٹرکام بجا۔ میم، بورک آپ کا انتظار کر رہا ہے، کریم کی آواز ابھری۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بورک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ کریم نے اس کا بیگ پکڑ کر ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ میم، آپ مینشن چلیں گی یا فلیٹ؟ بورک نے سنجیدگی سے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے سوال کیا۔ گھر، وہ ایک لفظ کہہ کر آنکھیں موند گئی۔ بورک نے گاڑی مینشن کی طرف موڑ لی تھی کہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ گھر وہی تھا۔ 1 گھنٹے میں وہ مینشن پہنچ چکی تھی اور اب عذرا بیگ اور سلطانہ خانم کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی اپنی تمام حماقتوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ سلطانہ، بہو کے لیے پانی لائیں۔ عذرا بیگ نے سلطانہ کو ہدایت دی اور خود تعصب سے سوں سوں کرتی اناویہ کو دیکھنے لگی۔ بہو، پانی پیو۔ سلطانہ خانم نے پانی کا گلاس اسے تھمایا تو وہ چند گھونٹ پانی کے پی کر گلاس سائڈ پر رکھ گئی۔ اب تم نے کیا سوچا ہے؟ عذرا بیگ نے سوال کیا۔ میں رات کی فلائٹ سے ہی واپس چلی جاؤں گی اپنی ممی کے پاس۔ اناویہ نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کیوں؟ عذرا بیگ کے سوال پر اناویہ نے نم پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یوسف کی خوشی میرے لیے سب سے اہم ہے، اور اب جب وہ اپنی زندگی نیہر کے ساتھ گزارنے کے لیے اس سے نکاح کرنے لگے ہیں تو مجھے ان دونوں کے بچپن کے پیار کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ مگر بہو، عقل سے کام لو، وہ نیہر تو… اس کی بات سن کر سلطانہ بیگ کو غصہ چڑھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اناویہ کو کچھ کہتی، عذرا بیگ نے آنکھ کے اشارے سے انہیں منع کیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ نیہر سے نکاح کر رہا ہے؟ عذرا بیگ نے تحمل سے سوال کیا تو اناویہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی، اسی لیے تو وہ نیہر کو ساتھ لے کر استنبول سے باہر گئے ہیں۔ جیسے؟ اناویہ کی آواز بھرا گئی۔ جیسے؟ سلطانہ بیگ نے اسے ٹوکا کہ بات مکمل کرے۔ جیسے وہ مجھے لے کر گئے تھے نکاح
سے پہلے اور پھر نکاح کیا تھا۔ اس نے بمشکل بات مکمل کی۔ عذرا بے نے اسے پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یوسف کو اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا ان 2 دنوں میں دیکھا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم واپس چلی گئی ہو اور پھر وہ بھی۔ عذرا بھی بات کر رہی تھی کہ اناویہ نے ان کی بات کاٹی۔ دادی، وہ جانتے تھے کہ میں کدھر گئی ہوں، پھر بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں یوں اچانک ایسے کیسے سب چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی بات سن کر عذرا بے ہچکچائیں۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے پاس دبئی سے ایک فون کال آئی تھی۔ کوئی آدمی تھا، شیخ زاویار نام تھا شاید۔ اس نے کہا کہ تم اسے سے ناراض ہو کر دبئی چھوڑ گئی تھی، لیکن اب تم دونوں نے اپنے معاملات سلجھا لیے ہیں، اس لیے تم اس کے پاس واپس آ گئی ہو اور وہ تمہاری طرف سے طلاق کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عذرا بی کی بات سن کر اناویہ کے سر پر جیسے پہاڑ گر پڑا تھا۔ یہ غلط ہے، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ زاویار نے کب فون کیا تھا؟ اناویہ نے خالی خالی نظروں سے عذرا بے کو دیکھا۔ کل، وہ بولی۔ شاید اسی لیے انہیں یقین ہو گیا کہ میں انہیں چھوڑ گئی ہوں اور وہ نیہر کے ساتھ چلے گئے۔ اناویہ آنسو پونچھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں دادی۔ کدھر؟ وہ پریشان ہوئی۔ واپسی کا سفر مشکل ضرور ہے مگر ناممکن تو نہیں۔ میں اب اپنی ممی کے پاس جاؤں گی، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اور وہاں جا کر کیا کرو گی؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ تم خود کیا چاہتی ہو اپنے لیے؟ عذرا بی نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے اپنے لیے تو کچھ سوچا ہی نہیں، بس میری ممی نے آفر کی تھی کہ میں ان کے پاس رہ سکتی ہوں اور اپنی فیلڈ میں تو مجھے بڑی آسانی سے جاب مل جائے گی، تو زندگی ہی تو گزارنی ہے، گزار لوں گی۔ مگر کیا تم زندگی سے یہی چاہتی ہو، جاب اور کیریئر؟ عذرا بے نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا جو جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نہیں، میں تو صرف ایک چھوٹا سا گھر، یوسف کا ساتھ اور ہمارے پیارے بچے چاہتی تھی، لیکن جو ہم چاہیں وہ ہمارے نصیب میں ہو، یہ ضروری تو نہیں نا؟ اس نے دادی کو دیکھا۔ میرے خیال سے تمہیں ایک بار یوسف سے بات کرنی چاہیے۔ نہیں دادی پلیز، وہ نیہر کو چاہتے ہیں، میں تو بس ایسے ہی ان کی زندگی میں آ گئی تھی، پلیز انہیں خوش رہنے دیں اور مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں۔ اتنی جلدی کیا ہے، کچھ دن رک جاؤ۔ عذرا بی نے اسے روکنا چاہا۔ جب جانا ہی مقدر ٹھہرا تو کیا آج کیا کل؟ وہ ہنسی، کانچ کی کرچیاں جیسے کرلا رہی تھیں۔ میری بچی، تمہیں سکون کی ضرورت ہے، اسپیس چاہیے۔ زندگی کے فیصلے یوں کھڑے کھڑے نہیں لیے جاتے، بلکہ سوچ سمجھ کر لیے جاتے ہیں تاکہ کل کو کسی بات کا پچھتاوا نہ ہو۔ عذرا بی نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ تھامے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہترین حل ہے، بس اب تم سب مجھ پر چھوڑ دو اور ابھی تم اوپر جاؤ، تھوڑا آرام کرو، کل صبح بات کریں گے۔ عذرا بے قطعی انداز میں بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اوپر یوسف کے پورشن میں آ گئی، جہاں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا جیسا کچھ دن پہلے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سائڈ پر اس کا سیل فون رکھا ہوا تھا، وہ آگے بڑھی، فون اٹھایا۔ یوسف کی ہزاروں مسڈ کالز۔ اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری، پھر اس نے باسمہ کو کال ملا کر ان کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دی، زیدی انکل سے سلام دعا کی اور فون بند کر کے سامنے دیوار پر لگی یوسف کی بڑی سی پورٹریٹ کو دیکھتے دیکھتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد جب عذرا بی نے اسے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ الاسکا یوسف کے کیبن میں جائے، کچھ دن وہاں
کہ پرسکون ماحول میں سب سے کٹ کر رہے، اپنے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، تو وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اب اسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہوگی، اس بارے میں اسے سوچنا ہوگا کہ یوسف کے بنا وہ خود کو خالی خالی محسوس کر رہی تھی، اور الاسکا جانے کا آئیڈیا اسے پسند آیا تھا۔ اس کے حامی بھرتے ہی عذرا بی نے سلطانہ کو آواز دے کر اس کے لیے ایک بیگ منگوایا۔ اس میں تمہارے لیے کچھ استعمال کے کپڑے اور کھانے کے لیے کین فوڈز ہیں، اب جلدی سے باہر چلو، ڈاک پر پائلٹ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جما رہی تھی۔ بوروک اسے ڈرائیو کر کے دریا کنارے لے آیا تھا، جہاں ایک پرائیویٹ فلوٹر جہاز کھڑا تھا اور اندر پائلٹ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بورک نے اس کا بیگ اندر رکھنے میں مدد کی اور پھر وہ بورک کو ہاتھ ہلاتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ پائلٹ نے اسے سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہا اور جہاز اسٹارٹ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز پانی سے اوپر بلند ہوا اور پھر آسمانوں سے ذرا نیچے اڑنے لگا۔ وہ الاسکا جا رہی تھی، یوسف کے کیبن میں، جہاں سے اس کی اور یوسف کی پریم کہانی شروع ہوئی تھی اور شاید اب وہیں سے ختم بھی ہونی تھی۔ الاسکا پر اسے جھیل کنارے پر پائلٹ نے اسے اتارا تھا، جہاں وہ یوسف کے ساتھ پہلی بار آئی تھی۔ میم، آپ کو واپس لینے کب آؤں؟ وہ ادب سے پوچھ رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد، اناویہ کے لب ہلے۔ آر یو شور میم؟ میرا مطلب، کیا آپ اس ویرانے میں 7 دن اکیلی رہ لیں گی؟ ہاں، کیونکہ یہ ویرانہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں اسے جواب دے کر اپنا سوٹ کیس اٹھا کر کیبن کی طرف چلنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ راستے اس کے لیے انجان ہرگز نہیں تھے، انفیکٹ یہ اس کی زندگی کے بہترین راستے تھے۔ وہ کیبن کے نزدیک پہنچی تھی جب فلوٹر پلین اس کے اوپر سے اڑتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے اپنا سوٹ کیس سیڑھیوں کے پاس رکھ کر یوسف کی چھپائی ہوئی جگہ سے چابی نکالی اور کیبن میں داخل ہو کر دروازہ اچھی طرح سے لاک کر لیا۔ اسے پورے 7 دن یہاں اکیلے گزارنے تھے، یوسف کی یادوں کو سمیٹنا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یوسف اور انافیہ کی پریم کہانی یہاں پر ختم ہو جائے گی، یا پھر الاسکا میں کوئی سرپرائز انافیہ کا منتظر ہے، اور کیا ہونے والا ہے اس کہانی کا اینڈ؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے لاسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ لوگوں کے لیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر لے کر آؤں گی۔ تب تک اس ایپیسوڈ پر اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے اور کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے کہانی میں کیا ہونے والا ہے۔ تب تک میں ریڈی کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ، تو ملاقات ہوگی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔